मैं क्या सुन्नी मामा दे पुत्र बैठे हो, जरा हाथ चक के बोलना एक बारी मजा आ जाए। ओ जेड़ा अज दियां तियां दा मुनकिर है, अगर ए ना अहल है तो जेड़ा मुहम्मद मुस्तफा दियां तियां दा मुनकिर है, वो भी ना अहल ही है ना, वो भी ना अहल ही है। उन्हां ना अहलां दे नाल साडा इत्तेहाद नहीं हो सकदा। आजकल कई यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल असल वल अक्ल मनहूसुश शक्ल बैठे हो। आजकल कई इत्तेहाद दा चूरन बेचते पे ने। मैं क्या तेरियां चीकां निकल निकल के तुम मर जाना, इत्तेहाद नहीं हो सकना। चूंकि जो अबू बकर को भौंके मैं इत्तेहाद नहीं कर सकता, जो उमर को भौंके मैं उसके साथ इत्तेहाद नहीं कर सकता, जो हजरत इमाम हुसैन को हक पर न समझे यजीद को अपना बाप बनाए, मैं उस बेगैरत के साथ इत्तेहाद नहीं कर सकता। मैं इत्तेहाद करूंगा अगरचे बंदा बेअमल हो पर गद्दार न होवे, वफादार होवे, हम उसके साथ इत्तेहाद कर सकते हैं बस। और किसके साथ नहीं कर सकते बताओगे? समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? इत्तेहाद के चूरन बेचने वालों, तुम्हारा चूरन नहीं बिकने वाला। समझ आ रही है? और दाता साहब दा बोर्ड लाके गामे शाह जान वाले हो। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? हाँ, इन लोगों के लिए पैगाम है। अब जरा आगे चलिए, जो मैं बात कर रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मेरे रब ने फरमा दिया कि ये आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी आ सकता, नया नबी पैदा हो सकता। अब ये समझने वाली बात है, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। गिरामी कदर हजरात, यहां पर फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। अब इस नुक्ते को समझिए। दो तीन बातें मैं बतौर तबर्रुक अर्ज करूं ताकि उलमा से दुआ मिल जाए और आपको अकीदे की कोई रोशन किरण नजर आ जाए। फरमाया जो हमारे महबूब है ना, नामे नामी इसमें गिरामी के साथ मेरे आका को यहां पुकारा गया ताकि किसी को शक ना रहे कि किस नबी की बात हो रही है। हुजूर का इसमें जाती है कि नबियों में जो मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके बाद कोई नबी नया आ सकता नहीं। अच्छा, अगली बात, महबूब पाक अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया बालिग मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। इसका मतलब क्या है? तवज्जो रखें मेरी तरफ, आपको मसला समझाऊं। इसका मतलब यह है कि आपकी जो औलादे पाक है उसमें जो बेटे हैं ना, बेटे वो बालिग नहीं हुए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बेटे हुए ही नहीं, बेटे हुए हैं पर छोटी उम्र में पर्दा कर गए। बालिग बोलो तो सही ना, क्योंकि जो लफ्ज रजुल है ना, रजुल, इसके बारे में उलमा ने शर्त लगाई है कि रजुल बालिग को कहते हैं, क्योंकि एक तिफलुन लफ्ज है, एक सबीजुन लफ्ज है, एक गुलामुन लफ्ज है, ठीक है? इस तरह एक रजुलन है, और जब आखिरी उम्र में बंदा पहुंच जाए तो शेख और शेख फानी पर पहुंच जाता है। आवाज समझ आ रही है आप हजरात को? अच्छा, आपकी तवज्जो नहीं हो रही, क्या चीज है? इधर आप इधर देख रहे हैं सारे, मेरे अल देखो पुत्र, मैं तकरीर करता बैठा। सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ, यह मसला समझा रहा हूं, सुन लो। इस लफ्ज रजुल से भी, रजुल बालिग को कहते हैं, लेकिन मैं हजरत मुफ्ती साहब किबला की तवज्जो चाह लेता हूं और मेरे दाएं बाएं जितने उलमा सादात हैं इन सब की तवज्जो चाह लेता हूं। रजुल सिर्फ बालिग को नहीं कहते, कामिल रजुल वो है जो बालिग भी हो, सहीहुल अक्ल भी हो और जिंदा भी हो। दोबारा फिर सुन लीजिए, कामिल जो रजुल है उसके लिए जिंदा होना भी शर्त है, सहीहुल अक्ल होना यानी पागल मस्त चल्ला सही, बोलते सही ना यार, ये नहीं होना चाहिए, जिंदा भी हो और बालिग भी हो, ये तीन शर्तें हैं। समझ आ रही है? वो कामिल रजुल है। अच्छा, कामिल रजुल जिंदा भी होता है? हाँ जी। सहीहुल अक्ल सारे मामले भी समझता है? जी हाँ। बालिग भी? जी हाँ। समझ आ गई है? अखिया हो, मैं कहा खलो तेन फिर एक और 40 साली गल सुनावा जी, वो केड़ी है? मैंने कहा कब्र में 3 सवाल होने। इमाम बुखारी ने वैसे वही हदीस लिखी जिसमें एक ही सवाल है, और फाइनली सवाल है ये, मन रब्बुका मा दीनुका। समझ आ रही है? मा कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल। समझ आ रहा है? ये मुख्तलिफुल अल्फाज़ व तुरुक व सनद रिवायत है, ठीक है? इमाम बुखारी ने आखिरी सवाल हुजूर के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन यहां एक तफसील सुन ले। जब कहा जाएगा ना मन रब्बो का, तेरा रब कौन है, तो उसने कहा ना मेरा रब अल्लाह है, तो पता चल जाएगा कि शिरक वालों में से नहीं है। ये वंड हो जाएगी भी, काफरा बिचों नहीं है, ये मन्ना वाला रब नहीं है। लेकिन फिर भी रह जाएगा कि 1,26,000 पैगंबर है, केड़े पैगंबर दे जरिए मने आई, फिर मा दीन का, तेरा दीन केड़ा है? तो जब वो कहेगा दीन यल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है,
تو چاہیے تو یہ تھا بھئی او مسلمان بھی ہے, رب نو بھی ماندا ہے, کافراں دے وچوں بھی نہیں ہے, اللہ نو بھی ماندا ہے, تے جنت مل جائے. دینی علی اسلام کہہ چھڑے ہے. تو اب اللہ رب العزت نے یہاں پر بات ختم نہیں فرمائی. فائنلی سوال, ما کنت تقول فی هذا الرجل فی حق هذا الرجل, مختلف الفاظ ہیں, بتا ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. اور میں حضرت مفتی صاحب, آپ کی شاہ صاحب اور جتنے علماء بڑے آپ کی توجہ چاہوں, میں نے یہ کبھی بھی یہ کسی تفسیر میں نے نہیں پڑھا. ہمارے استاذ گرامی ہوتے تھے علامہ صدیق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بورے والا والے, اب پردہ فرما گئے. ہم نے فلسفہ ان سے پڑھا تھا, سراجی ہم نے کچھ ان سے پڑھی, باقی حضرت قبلہ علامہ شیخ الحدیث و تفسیر مفتی قاسم صاحب دامہ اقبال ہو آپ سے پڑھی ہے, بیضاوی بھی ہم نے آپ سے پڑھی تھی. حضرت نے ایک دن اس پر کلام کیا, اور کیا خوب کلام کیا, سنا دوں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو. او فرمایا یار تسی اجے تک ایتھے بیٹھے ہو, بھی کیا کہا کرتا تھا. او فرمایا نہیں ہو انج نہیں ہونا پوچھنا. اسی کہ استاد جی اور کیویں پوچھنا ہے. فرمایا سٹائل ہوندے نے دو. میں سی آخیا او کیویں. فرماؤندے نے کہ ایک اے ویکھو, اے بیٹھے نے مفتی صاحب, اے بیٹھے نے شاہ صاحب, ایک بندہ انہاں نال پیار کردا ہے, ایک بندہ انہاں نال نفرت کردا ہے. دونے بندے پھڑے جان تے مینوں کوئی آکھے نو پوچھ انہاں دے بارے کی کہندا سی, مینوں پتہ ہوے بھی کی کردا ہے. تے جے پیار کردا ہونا ہے نا تے مینوں بڑے پیار نہ کہنا یار اے دس انہاں دے بارے اوئے تو کی کہندا ہوندا سی. چاس نال یہ سٹائل سمجھنے کی کوشش کریں. فرشتے بھی اس وقت وجد میں آئیں گے جب وہ حضور کی شان سنائے گا, اور اگلی گل بھی سنیا جائے. فرمایا جدوں انہوں پتہ ہے نا فرشتے نوں بھی حضور دیاں گستاخیاں کردے نے, ہن پوچھنا ہے. کہندے انہیں یہ نہیں پوچھنا بتا کیا کہا کرتا تھا, نہیں, انہوں نے ہاتھ ہی سوٹا پھڑ کے دس ہوئے کی کہندا ہوندا سی, تو ایک باری دس تا صحیح. آج یہ سٹائل جے تانوں سمجھ آ گیا ہے تا. ہم نے جب سنا تو ہمیں تو بڑا لطف آیا, پر ہن 12 بجے پے نے, اللہ کر کے گھڑیاں تے وجن منہاں تے نہ وجن, پھر تو تسی بھی چاس لو نا. اب جو محبت کرتا ہے اس سے سوال بھی انداز محبت میں ہوگا, اور جو نفرت کرتا ہوگا اس پر سختی بھی انداز نفرت والی ہی کی جائے گی. جو نفرت ہے نا کہنا دس ہو تو کی کہنا سی, ہن سمجھ آئی ہے. ہونا پھڑ درا لینا, پال لمیاں لینا ہے. توجہ ہے نا. ہاں جی, اس گل نو سمجھن دی کوشش کرو. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں نا, اس بات کو سمجھیے گا. قبر میں بات ہو گئی, آپ نے مسئلہ سمجھ لیا, حدیث کی تشریح آپ نے سمجھ لی, فائنل جان چھوٹے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت, عشق اور پیارے الفاظ کے ساتھ چھوٹے گی, یاد رکھ لیجئے. لیکن رکو, یہاں جو لفظ ہے نا, ما کنت تقول فی ھذا الرجل, گل میں رجل دی سمجھاندا پیا سی. او جے رجل جڑا میں پیچھے وضاحت کیتی جے ذہن وچ ہوے, رجل کامل کون ہوتا ہے. کئی سنی اپنے پر ساڈے سنی ایڈی چاولاں دے لفافہ کھان تو بغیر کتھے اپڑن یار. اوئے پہنچیا کرو, میری ستی پئی قوم پہنچیا کرو. میں پورے پاکستان وچ اپنی قوم نو جگاندا پھردا, قسم خدا دی. جاگ جاؤ میرے سنیو, جاگ جاؤ, نقطہ سمجھیا کرو. لوکی جھوٹ بولن دے ہوندے نے تے سامنے لے واہ 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 مرنی آئے ہوندے نے. تہاڈی ہر شے سچی, ایک ایک نقطہ سی کڈ کے لے آئیدا, اے ایدا منہ ول دیکھ دے تو حلال ہو, ساڈی خیر آ. اللہ دا نام منیا کرو, کدی بول کے مولوی نو داد دے لیا کرو. مرن تو بعد تساں ساڈے تے بہتے پھول سٹنے نے, مینوں پتہ ہے. سمجھ آ رہی نا. او جیندے بندے نو بھی شاباش دے لیا کرو, بھی چلو گل کو سنائی ہے. جے ہن سمجھ آوے نا تے چپ شاہ بن کے نہیں بہنا. تے جینا شاماں دا اسی ذکر کرنے پتر, او تے نیزیاں تے چڑھ کے بول دے رہ گئے سن. انہاں دا تے چپ نال تعلق ہی کوئی نہیں. ہن ذرا دھیان کریا جے. رجل کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا, رجل کامل وہ ہوتا ہے جو صحیح العقل, سارے مسائل بھی جانتا ہو, بالغ بھی ہو اور زندہ بھی ہو. اگر دنیا کے رجل کے لیے یہ ہے تو جس کو حدیث میں رجل کہا گیا, جو قبر میں رجل بن کے آئے گا, ماننا پڑے گا وہ رجل زندہ ہے, میرا نبی زندہ ہے. جزاک اللہ عزیز. توجہ ہے جی, آپ سب حضرات کی کوئی نہیں ہے. رجل کو تو سمجھے نا, یہاں سے ہی حیات النبی کا عقیدہ واضح ہو جاتا ہے. لیکن اب آگے آئیے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اے سوال ہی تو ختم نبوت دا مسئلہ حل کرے گا جناب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اللہ نے عطا تو کیے, بڑے کیوں نہیں ہونے دیے؟ سوال ہے نا.
یہی تو سوال سمجھے گے تو عقیدہ ختم نبوت حل ہوگا نا بھائی جان. بیٹے ہیں بڑے نہیں ہوئے, کیوں؟ حالانکہ آپ کی 4 مبارک بیٹیاں ہیں اور چاروں بالغ ہوئی, جوان ہوئی, چاروں شادی شدہ ہوئی. نسل پاک آپ کی سیدہ خاتون جنت بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے چلنی تھی, انہی کی نسل آگے چلی بڑی اور آج تک ہے. ہمارے سٹیج پر بھی ایک پھول ہے, اور اگر اور سادات ہوں اللہ ان کو بھی خیر و برکت عطا فرمائے. توجہ ہے کوئی نہیں آپ سب حضرات کی؟ تو یہ نسل تو ختم ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ بڑے بڑے نکتے آپ نے سنے گا. چاند دن پہلے حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب نے ایک بڑی ٹاپ کی بات کہی, کبھی کبھار بات ہوتی ہے دل میں اتر جاتی ہے. کہتے ہیں دیکھو نا, یزید کے 14 بچے تھے اور باقی جتنے بھی آگے 22,000 کا لشکر تھا, لیکن آج وہ سب ختم, کوئی نام لینے والا نہیں ہے. امام حسین کا بھی ایک بیٹا کربلا سے بچا تھا اور امام حسن کا بھی ایک ہی بیٹا حضرت حسن مصنع آپ بچے. یہ 2 بندے بچے تھے, ایک امام حسن کی نسل میں سے, ایک امام حسین پاک کی نسل میں سے. لیکن آج پوری دنیا میں آپ کو سید نظر آتے ہیں. کہا جن کے اتنے تھے وہ ختم ہو گئے اور جن کا ایک ایک بچا وہ ملتے ہیں. کیوں؟ فرمایا وجہ یہ ہے اللہ نے یہ کہا ہوا ہے جو اپنی پسندیدہ چیز میری راہ میں خرچ کر دے, خیرات کر دے, لوٹا دے, میں اس کو اور دیتا ہوں. یزید نے اپنے بچائے تھے, حسین نے لوٹائے تھے. توجہ تو نہیں نہ فرما رہے آپ حضرات. جس نے بچائے آج ختم ہو گیا اور جس نے اللہ کی راہ میں لوٹا دی آج گلی گلی میں سید نظر آ رہا ہے. تو سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی ہے؟ جزاک اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. گرامی قدر حضرات, اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ تو اپنے مال کو بھی, اپنی اولاد کو بھی, اپنے ہر چیز کو اللہ کی راہ میں لوٹایا کریں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ جتنا خرچ کریں گے اللہ اتنا زیادہ عطا فرمائے گا. اب آئیے ذرا اگلی بات بڑی سمجھنے والی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 مبارک بیٹیاں. لگے ہاتھوں ایک مسئلہ بتا دوں, بعض لوگ 4 کا انکار کرتے ہیں. یاد رکھ لیجئے, نہ وہ سنی ہے, بولو تو صحیح نہ یار 5 کلو دا سیر ہلائی جاندے ہو. سیر ہلاؤنا بھی چنگا ہوندا ہے, دا مطلب ہے گردن سریا کوئی نہیں, پر منہ اتنا لاؤ کہ بہو نا, یہ اچھی بات ہے. لیکن بات سنیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار کرنے کی اجازت نہیں. میں تو آج کل کہہ رہا ہوں, جو انکار کرتا ہے نا مجمع میں سے کھڑا ہو کے بتائے تیرا مذہب کیا ہے, تو وہابی ہے, سنی ہے, شیعہ ہے, دیوبندی کی بلا ہے, تو اپنا نال ہے. جے میں تیرے مذہب دیاں کتاباں کھول کے تینوں نہ بخاما بھی نبی دیاں 4 تھیاں نے, تو پھر گل تو کچھ نہیں نا یار. نہ گال کڈاں گے نہ مندا, نہ تینوں کو تکا دے گا ساڈی محفل دے وچوں. لیکن بندے دا پتر بن, نبی دی تیاں دا انکار نہ کر. کہندا یہ کوئی ایڈا ہی ضروری مسئلہ ہے. میں کہ میں تینوں دس چھڑنا, اے جڑا اج کل جیل دے وچ بیٹھا جے, سابقہ وزیر اعظم, توجہ ہے, بیٹھا نا جیل دے وچ, کہندا جی تے بڑے کیس بن. او میں کہ او بابے خادم دیاں بددعاواں لے گئیاں نے اینوں. ہاں مننے کوئی نہ مننے, ہر بندے دا اپنا ذہن ہوندا ہے. سمجھ آ رہی نا؟ انہیں بڑا نیر چکا کہ نا اتوں آڈر آیا. میں کیا ہوں تیرے واسطے او دے تو بھی اتوں جا موجہ مار. بیٹھے ہو, بڑا فرعون بننے کا شوق ہے ان لوگوں کو. ویسے موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک ہی فرعون تھا, ایتھے ہر گلی چ نکے 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 تورے پھردے جے, جویں بارش آوے تے ڈڈو نکل کے تر پیندے جے. او بھائیا فرعون نہ بنو, بندے بنو. ہوں نہ بولیا جے, ہوں نہ بولیا جے کتے کو سبحان اللہ دا ثواب نہ ہو جائے. اپنے آپ کو انسان بناؤ, حضور کا خادم بناؤ, نبی پاک علیہ السلام کا نوکر بناؤ. ادھر ویکھو میرے حال, میں کوئی بولو سبحان اللہ. آپ لکمے والے بندے ہی نہیں, آپ اپنی مرضی کری دی. 94 رات تو دھیان دے نال سونا گل میری. سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ. اللہ اکبر. گل میں کتنے کردا پیا سی, مینوں پٹڑیوں ہلا دیتا ہی. ہاں جی, چھوٹے چھوٹے نکے نکے فرعون پھر دے جے. سمجھ آئی؟ اپنے آپ کو حضور کا خادم بنا, فرعون نہ بنا. سمجھ آ رہی ہے؟ بناؤ گے خادم. ہاں 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 ہاں, اشتہاراں تے نہیں کہ میں خادم ہاں, خادم بن. پھر جی میں خادم حسین سی ہینج بن, پتہ لگی اصلی خادم ہے. ٹھیک ہے جی, نہیں آکھیا ہے کدی بھی کوئی کرپشن ثابت ہو جائے میری قبر تے آ کے لتر ماریا جے. میں کہا بابیا نہیں ہونی. جڑے کرپشن کرتے ہیں انہوں نے منہ دس دینے, مولوی ڈیزل بھی تو ہے نا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ وہ منہ تو ہی پتہ لگ جاتا ہے, بابا تیرا منہ ہی دس سی.
ٹھیک ہے. اب آئیے ذرا اگلی بات. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ یہ دے اتے جننے پرچے ہوئے جی نا, ایک پرچا یہ بھی ہے کہندے نے یہ کو تھی ہے تے انہیں نا مینشن نہیں کی تھی اپنے کاغذات دے وچ, یہ ماندا نہیں, انکاری ہے اپنی تھی دا, لہٰذا انہوں نااہل کیتا جائے. اس بات دا وزن محسوس کرنا 1400 سال 14.5 پونے 1500 سال تو بعد بھی غیرت والیاں دا ایک قانون ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس گل دے وچ کنی حقیقت ہے میں نہیں جاندا, لیکن ایک کیس ہے, مینوں اوتھوں اپنی گل تانوں سمجھانا آسان ہو گیا, اس تو میں کردا پیا. غیرت دا ایک اصول ہے, قانون ہے کہ جڑا تھی دا منکر ہوے او نااہل ہوندا ہے. میں کہیا سنی ماما دے پتر بیٹھے ہو, ذرا ہاتھ چک کے بولنا ایک باری مزہ آ جائے. او جڑا اج دیاں تھیاں دا منکر ہے اگر اے نااہل ہے تو جڑا محمد مصطفیٰ دیاں تھیاں دا منکر ہے او بھی نااہل ہی ہے نا, وہ بھی نااہل ہی ہے. انہاں نااہلاں دے نال ساڈا اتحاد نہیں ہو سکدا. آج کل کئی یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل منحوس الشکل بیٹھے ہو. آج کل کئی اتحاد دا چورن ویچ دے پے نے. میں کہا تیریاں چیکاں نکل نکل کے تم مر جانا, اتحاد نہیں ہو سکنا. چونکہ جو ابو بکر کو بھونکے میں اتحاد نہیں کر سکتا, جو عمر کو بھونکے میں اس کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتا, جو حضرت امام حسین کو حق پر نہ سمجھے یزید کو اپنا باپ بنائے, میں اس بغیرت کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتا. میں اتحاد کروں گا اگرچہ بندہ بے عمل ہو پر غدار نہ ہوے, وفادار ہوے. ہم اس کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں بس, اور کس کے ساتھ نہیں کر سکتے بتاؤ گے؟ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ اتحاد کے چورن بیچنے والوں, تمہارا چورن نہیں بکنے والا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور داتا صاحب دا بورڈ لا کے گامے شاہ جان والے ہو. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ ہاں, ان لوگوں کے لیے پیغام ہے. اور اگلی بات بھی سنیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں مبارک, ماننا ضروری ہے, ضروریات اہل سنت میں سے یہ عقیدہ ہے. اور اگلی بات بھی سنیے. بیٹے کتنے ہیں؟ بولو جڑے جیندے بیٹھے ہو تواڈے وچوں, جڑا جیندا بیٹھا ہے. اچھا 5-7 ہجے نہیں بولے, چلو خیر بعد چ پھر انہاں تے کھپن پا چھڑیا جے. ہیں اوے اللہ دیو بندیو بولو تے صحیح نا. گوڈے چھڈو سارے سیدھے ہو, چھڈو ہے جویں سمندری دی لاری دا انتظار ہوندا ہے. سیدھے ہو کے بولو. ایسے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ میرے نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ پہلے یہ بتاؤ میرے نبی کے بیٹے کتنے ہیں؟ آپ آئیے ذرا جاگ کے سن لیا کرو. اسی کلاس بہن والے بندے ہیں, اسی ایک بندے نو سجے کھبے نہیں ویکھن دیندے. اور مسئلہ سمجھانا مقصود ہوتا ہے, تقریر کرنا دے چسکے واسطے آپ کدی کیتی ہی نہیں. مسئلہ سمجھاتے ہیں اللہ کے فضل سے. گرامی قدر حضرات, 3 بیٹے ہیں, بڑے نہیں ہوئے. کیوں؟ علماء نے لکھا ہے اگر نبی پاک علیہ السلام کے بیٹے بالغ ہوتے تو 2 صورتیں بنتی, یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے. اگر میرے نبی کے بیٹے بالغ ہو کے نبی ہوتے تو یہ ختم نبوت کا تاج آگے چلا جاتا, جو کہ رب نے فرمایا ہے کہ جا نہیں سکتا. حبیب یہ بنایا ہی آپ کے لیے ہے. تو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ اور دوسری بات یہ, اگر میرے نبی کے بیٹے بڑے ہوتے اور وہ نبی نہ بنتے تو یہ بھی آپ کی شان میں کمی اور نقص تھا. کیوں کہ پہلے نبیوں کے بیٹے ہوئے, بڑے ہوئے, بالغ ہوئے, اللہ نے ان کو نبی بنایا, اور یہ محبوب ہیں اللہ کے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے حبیب ہیں, یار ہیں, ساری چیزیں مصطفیٰ کے لیے بنائیں. ان کے بیٹے بھی ہو گئے, بڑے بھی ہو گئے, اور نبی بھی نہیں بنے. تو شان میں کمی ہے. فرمایا حبیب ہم نے آپ کی شان بھی کم نہیں ہونے دینی. دوبارہ سن لیجئے, آپ لطف لینا. بیٹے بڑے کیوں نہیں ہوئے؟ فرمایا 2 وجہ سے. ایک مسئلہ تھا ختم نبوت کا. ایک مسئلہ کس کا تھا؟ ختم نبوت کا, کہ آپ کا بیٹا بالغ ہو جائے تو نبی بنے گا یا نہیں بنے گا, تو ختم نبوت کا مسئلہ ہے. فرمایا نہیں بن سکتا. دوسرا آپ کی شان میں کمی. فرمایا تمہاری شان میں کمی بھی نہیں ہو سکتی ہے, اس لیے چھوٹی عمر میں ہم نے اپنے پاس بلا لیا. لیکن رکو یہاں پر بھی ایک مسئلہ ہے نا. ہونی تو 50 سونی ہے, ہونی تو 50 سونی ہے. ہونی تو میں تمہیں چیک کرنا ہے بھی آ جڑی اینی میں تمہید بننی ہے تواڈے سامنے اس گل دی کنی کہ سمجھے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے بیٹے کے لیے دعا بھی نہیں فرمائی. صورت مسئلہ سمجھو. آپ دعا کر دیتے, آپ دعا کرتے ہیں, سورج مڑ آتا ہے, چاند ٹوٹ جاتا ہے,
درخت چل پڑتے ہیں, جانور بول پڑتے ہیں, مردے زندہ ہو جاتے ہیں. اپنا بیٹا فوت ہو گیا اور آپ پاس بیٹھ کر آنسو بہا رہے ہیں. سناتا ہوں میں پوری روایت آپ کو, لیکن آپ نے دعا نہیں مانگی. کیوں؟ وہ مسئلہ بعد میں, پہلے یہ سنیے. فرمایا مسئلہ ختم نبوت کا ہے. یعنی اب میں اپنے خطیبانہ لہجے میں کہنے لگا ہوں, اللہ کر کے میری زبان پہ آسان ہو جائے, جناب کو سمجھ آ جائے. اور وہ یہ ہے, میں نے کہا اس کا مطلب یہ نکلا, میرے نبی کے بعد چس لینی یہ پوری ایک باری, پوری تقریر ایک پاس جملہ ایک پاس ہے. میرے نبی کے بعد اگر میرے نبی کا بیٹا بھی آ جائے تو وہ نبی بن سکتا. اور میں کہا ساڈے نبی تو بعد ساڈے نبی دا بیٹا بھی نہیں بن سکتا. کسیٹی دا منڈا کداں بن گیا, تھانوں بھی تو دسو نا. او مسئلہ سمجھ آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ او میری امانتاں مسئلہ سمجھو. میرے نبی کے بعد اتنا پاکیزہ خون کائنات کا, میرے نبی کے بعد میرے نبی کا بیٹا بھی آ جائے تو نبی بن سکتا. ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ, نبی بن سکتا. اتنا پاکیزہ خون اگر نہیں بن سکتا, پلیت کیویں بن گیا ہے؟ کسیٹی دا منڈا کداں بن گیا؟ گاما کانا یہ کیسے بن گیا ہے؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے؟ یہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے. اور دوسرا مسئلہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دعا بھی نہیں فرمائی. آپ بتائیں آپ دعا کرتے؟ یعنی میں بات کر رہا ہوں, آپ کا کیا ذہن ہے؟ میرا تو یہ ذہن ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو. اگر میرے نبی دعا کر دیتے تو آپ کا بیٹا زندہ ہو جاتا. آپ کا کیا ذہن ہے؟ دعا کرتے تو زندہ ہوتا یا نہ ہوتا؟ بتاؤ. تو نبی پاک علیہ السلام نے کیوں نہیں دعا فرمائی؟ او بیٹھے ہو بھائی, کیوں نہیں فرمائی؟ سوچن بھی گل ہے. یا تاری صاحب تسی دسو. میں کہ سن پھر, میں ایسے تو آکھیا سی کدی تاریاں نو بھی سن کے ویکھ. تینوں مسئلہ دساں, یہ بھی ختم نبوت کا پہلو ہے بھائی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پتہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھائے؟ فرمایا ہم رونا برداشت کر لیں گے پر ختم نبوت کا تاج آگے جاتا دیکھنا برداشت نہیں کریں گے. آپ نے رونا پسند فرمایا پر ختم نبوت کا تاج آگے جانا پسند. اللہ اکبر. اور پھر یہاں پر تیسرا پیغام, توجہ ہے تو دے دوں آپ حضرات کو. نبی پاک علیہ السلام جب بیٹھے تھے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے. آ کے پوچھنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو روکا, جب کوئی فوت ہو جائے تو رونا نہیں, تو آپ خود رو رہے ہیں. کیا اجازت تھی حضور کی بارگاہ میں صحابہ کو سوال کرنے کی؟ نیا نیا دین تھا نا, تو وہ ہر بات پوچھ لیتے تھے, کہیں کو پہلو رہ نہ جائے. یہ بے ادبی و گستاخی نہیں کہ موقع پہ کی ہے, حضور نے بھی نہیں فرمایا. نا 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 نا, فرما پوچھو, ہم معلم بنا کے بھیجے گئے. سمجھ آ رہی ہے؟ بعثت معلم, ہم معلم ہیں, استاد سے جب بھی پوچھو وہ بتائے گا. تو جب حضور سے پوچھا گیا تو میرے نبی نے ایک جواب دیا. میں چیک کر لینا جن سرکار بیٹھے ہو تو کنی کی سمجھ آؤں پئی ہے. ایکو باری بولنا ہے, چس تسی آپ ہی لینی ہے. میں حضرات علماء و سادات کی توجہ چاہ لیتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا, عبد الرحمن میں نے رونے سے نہیں روکا, میں تو پٹن تو روکے ہے. شکر تو الحمدللہ بھی, چلو جاگ دے بیٹھے سن, چلو شکر الحمدللہ. تو اب آپ کہیں گے پٹن کی ہوندا ہے؟ اعمال و اقوال و افعال جہالت. اب بیٹھے ہو, ایک تو بہت اوکھے لفظ بولیے تو تسی منہ ویکھن لا پیندے ہو. سمجھ آئی ہے؟ فرمایا کہ جب کوئی فوت ہو جائے, جہالت والے کلمے بولنا, جہالت والی حرکتیں کرنا, جہالت والی آوازیں نکالنا, ایسا منع ہے. او اسی مرے گئے, اسی لٹے گئے. جد امام حسین دے بارے او تو اہل بیت لٹی گی, میں کہا لاکھ لعنت تیرے جمن والے تے انٹرنیشنل بے غیرتا, تینوں کہنے کہ اہل بیت لٹی گئی ہے. اہل بیت نہیں لٹے گئے, اور لٹے ہو گئے نے جنہاں دا ککھ نہیں بچیا. تے اج یزید دا نام کوئی نہیں لیندا. حسین لٹیا نہیں گیا, حسین سرخرو ہو گیا رب دی بارگاہ دے اندر. تساں کہندے ہو لٹے گئے ہو, کی قوم نو درس دیندے پئے ہو بھائی؟ بیٹھے ہو. اس واسطے اعمال و اقوال و افعال جہالت. اقوال جہالت کیا ہوتے ہیں, اعمال جہالت کیا ہوتے ہیں؟ ادھر دیکھیں, کپڑے پھاڑنا, سینہ کوبی کرنا, منہ کٹنا, گندے جملے بولنا. یا اللہ اے دا کو مرن دا ٹائم سی, او یا اللہ اے کی ظلم کی تئی, او یا اللہ اے نہ کر. یہ سب کفریہ کلمات آپ پڑھیں, اس کے اندر لکھا ہوا ہے. منع یہ ایسے کلمات بکنا اپنے منہ سے. تینوں بہتا پتہ ہے
رب نے کس کو کب موت دینی ہے؟ تو کون ہے دخل دینے والا؟ وہ توجہ ہے؟ اس واسطے کو سمجھو، اس وقت صرف شکر کا کلمہ اور صبر کا کلمہ بولنا ہے. یا اللہ ہم تیرے اس آنے والے حکم پر صبر کریں گے اور اس پر شکر ادا کر رہے ہیں کہ تو نے توفیق بخشی ہوئی ہے. اعمال و اقوال افعال جہالت کرنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی رون دے بارے منع نہیں کیتا، پٹن دے بارے منع کیتا ہے. اے سارا کچھ پٹن دے وچ آਉਂدا، میں تانوں دس دیتا ہے، اگے تسی جانو تو تہاڈا کام جانا، میرے کو ٹائم بہت تھوڑا ہے، جگدے بیٹھے ہو. اب آ جائیے ذرا اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دعا نہیں فرمائی اپنے بیٹے کے لیے، رونا پسند کیا. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جب پوچھا تو آپ نے مسئلہ رونے کا بتا دیا، بلکہ یہاں تک بھی موجود ہے، فرمایا یہ جب کی کوئی ایسی خبر سنیں جس کے اندر دکھ اور تکلیف ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو یہ بھی ایک رحمت و شفقت کی دلیل ہے بھائی. بلکہ یہاں تک واقعہ موجود ہے اپنے بچوں سے محبت کرنے کے حوالے سے. آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ کے پاس حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالی عنہما، آپ دونوں میں سے یا کوئی اور بچہ آیا، آپ نے اس سے بڑی محبت فرمائی. تو ایک شخص پاس بیٹھا تھا، نئے نئے کلمہ پڑھتے تھے نا، تو وہ اپنا سارا مسئلہ کھل کے بتاتے تھے. تو آپ نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگا حضرت میرے تو بچے ہیں پر میں تو کدی بھی اپنے کولے آ کے چومیا کوئی نہیں. فرمایا ایک بڑے فخر والی گل نہیں کہ تو نیانے نیڑے لگن دینا تو انہوں نے چومدا نہیں. فرمایا تیرے اندر ابھی رحمت و شفقت کا پہلو ہی نہیں ہے، اپنے اندر پیدا کر، اپنے بچوں سے پیار کر. اور یہ جدید ریسرچ ہے، جو بندہ اپنے بچوں کو ٹائم دیتا ہے پیار محبت کے ساتھ، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پیار اور محبت سے ان کو سمجھاتا ہے، وہ بچہ کانفیڈنٹ لیول بھی اس کا سب سے زیادہ ہوتا ہے، وہ بچہ لائک بھی زیادہ ہوتا ہے، وہ بچہ بڑا ہو کر ایک سمجھدار بچہ بنتا ہے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ جیڑا ہر ویلے دبکی رکھنا، ٹھڈے ماری رکھنا، ماری رکھنا، یعنی ابا نہ بنے کسائی بنے، وہ دا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج کل یہ کام چل رہا ہے، دنیا دے ستائے آ کے گھر کٹن لگ پیندے جے. ایک کیڑا کام ہویا جناب؟ اس کی اجازت ہمارے اسلام میں نہیں ہے. خیر مسئلہ دور نہ چلا جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو بیٹے ہیں پردہ اس لیے فرما گئے کہ مسئلہ آپ کی ختم نبوت کا تھا، اور نبی پاک نے دعا نہیں مانگی اور ایدی بھی چاس لیا جی آ جاوے تا. پتہ کیوں نہیں لئی؟ فرمایا آج میں اپنے بیٹے قربان کرتا ہوں، آج میں اپنے بیٹے قربان کرتا ہوں، مسئلہ ختم نبوت کا ہے. تو پھر مجھے کہنے دو، اگر اس ختم نبوت پر میرے نبی نے اپنے بیٹے قربان کر دیے ہیں تو پھر ہمارے بیٹے قربان کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ میرے نبی نے اپنے بیٹے قربان کیے ہوئے ہیں میرے بھائی. یہ ہے پیغام ختم نبوت. عقیدہ بھی بتایا اور اگلی صورتحال بھی بتائی.